अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पेशावर लाउंज के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज। नाजरीन, एज़ यूजुअल मेरे साथ प्रोग्राम में अमीन मशाल भी शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। और मैं सोच रहा था कि शायद नहीं आपका इंट्रोडक्शन तो मैं कराऊंगी, लेकिन जरूरी बात खातून ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैंने थोड़ा सा इसको महसूस किया था कि शायद मुझे स्किप किया। नो रेसिज्म एट ऑल। आज का जो हमारा अमीन मशाल जो प्रोग्राम है वो कम्प्लीटली फोकस्ड होगा पोलियो पे, इरेडिकेशन ऑफ पोलियो पे। व्हाई? बिकॉज ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव 1988 में शुरू हुआ था, जिसमें WHO की तरफ से ये फोकस था कि दुनिया भर में पोलियो का खात्मा किया जाए। लेकिन अफसोस ना खबर यही होती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अभी तक इस एंडेमिक से अफेक्टेड है। हाल ही में 2022 में पोलियो के 3 केसेस सामने आए हैं पाकिस्तान से। बल्कि पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में ये केसेस ज़्यादातर रिपोर्ट हो रहे हैं, और उसकी बड़ी वजह अफगानिस्तान भी है कि वहाँ से जो लोग यहाँ पे सफ़र करते आते हैं ना, तो ये वायरस चूँकि अफगानिस्तान में ज़्यादा मौजूद है एज़ पर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशन। तो वो लोग कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग अफगानिस्तान से यहाँ पे आते हैं तो ये वायरस वो अपने साथ लेकर आते हैं ना, तो उस वजह से पाकिस्तान भी इफ़ेक्ट हो रहा है। आपने जिस तरह बात की कि लैक ऑफ अवेयरनेस, तो ज़ाहिरी बात है वो तो हो, लेकिन मैं नाज़रीन को बताऊँ कि हम इस प्रोग्राम ख़ास तौर पे हमारा जो अपना लाउंज है पेशावर लाउंज, इसमें हम अकेले नहीं। एग्जैक्टली और हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत गेस्ट डॉक्टर समीउल्लाह खलील साहब मौजूद हैं, जो कि खुद पोलियो अफेक्टेड हैं। बिल्कुल, और मैं आपको बात बताऊं, मेरा आइडियल है सीरियसली। क्यों नहीं, क्योंकि आप इतने बड़े सानहे से गुजरे और फिर खुद को मनवाएं इस दुनिया में, सोसाइटी में, तो हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत मेहरबानी है, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे तशरीफ़ लाने का मौका दिया। और अमीन भाई, मैं तो आपके लिए आपसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपके साथ तो प्रोग्रामात में हिस्सा लेता रहता हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशी मेरी वजह से होगी, ज़्यादा इसकी वजह से नहीं। जो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं बहुत से स्पेशल लोगों पे और बहुत ख़ास लोगों पे, तो बहुत अच्छे इनके साथ ताल्लुकात भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोग पोलियो पे प्रोग्राम कर रहे हैं तो बहुत खुशी हुई है। और मैं ख़ास तौर पे डॉक्टर समी को इसलिए दावत देता हूँ अपने प्रोग्राम में, ताकि मैं इसको एक मिसाल के तौर पे भी पेश करूँ उन लोगों के लिए जो इनकारी वालिदैन हैं, ख़ास तौर पे जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। तो मैं डॉक्टर साहब को इसलिए भी ज़हमत देता हूँ कि आप आके लोगों को थोड़ी सी ये भी बताए कि कितनी अहमियत के हामिल है। आप लोगों का चैनल तो मेरा दूसरा घर है, यहाँ के काफ़ी मुंसलिक रहा हूँ। थैंक यू। तो बहुत खुशी होती है यहाँ पे बैठ के, बिल्कुल घर जैसा माहौल महसूस होता है। और एक खुशी इस बात की है कि ये जो पोलियो की बीमारी है ये आप लोगों के नज़रों से ओझल नहीं हुई। आप लोग इस पर वक्तन प्रोग्राम करते रहते हैं। आपका जो इंतज़ामिया है, जो आपके प्रोड्यूसर हजरात साहिबान हैं, जो एंकर्स हैं, तो हमारे साथ इस जहाद में शरीक है। मैं इसको जहाद कहता हूँ क्योंकि हमने अपने आने वाली नस्लों को बचाना है। ये हमारे आने वाले नस्लों की बका का मसला है। सही कहा। तो किस्से तो बहुत सारे हैं, लेकिन ज़िंदगी के किस्सा जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा बताएं, तो उसके पीछे तो एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है। बिल्कुल जानेंगे डॉक्टर साहब। में आपके साथ हमारे साथ एक और नाजरीन हमारे गेस्ट मौजूद हैं, क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं कि पोलियो को ज़्यादा जो बैकलैश आता है, रेजिस्टेंस आता है, वो मज़ाहिब की तरफ से आता है। और ये कहा जाता है कि मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हम अपने पर्सपेक्टिव्स को मज़हब के तनासुर में रखते हैं। इसलिए आज मेरे साथ मुफ्ती असद गुल साहब मौजूद हैं और इनसे हम मजहबी नजरिया भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। बहुत बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे खुशी इस बात की है, इससे पहले कि आप लोग पूछ लें मैं खुद ही बता दूं कि खुशी किस लिए हो रही है कि रमज़ान के बाद पहली दफ़ा किसी चैनल ने किसी एक मजहबी स्कॉलर को एक ऐसे पर्सपेक्टिव पे बुलाया जिसमें उनका मजहबी नुक्ता नज़र पे, बल्कि हमें तो ज़्यादा ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली। तो रमज़ान में तो ज़्यादातर हम आते ही रहते हैं, ABT हो गए या बाकी चैनल्स हो गए। रमज़ान के बाद से पहली दफ़ा यानी ऑलमोस्ट एक महीना ही गुजरा है, महीना भी नहीं गुजरा, उसके बाद आप लोगों ने फिर एक शरिया स्कॉलर को एक मजहबी पर्सपेक्टिव की वजह से बुलाया है, तो थैंक यू सो मच सर। ये भी अगर आप ऐड कर लें इसके साथ कि कितना ज़रूरी है पोलियो इरेडिकेशन में अपना हिस्सा डालना, और फिर ख़ास तौर पे आज कल के दौर में जिस तरह ये मसला काफ़ी गंभीर होता जा रहा है, ऐसी है, तो क्या ख्याल है आपका कि मजहबी लीडर्स कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं इसमें लोगों को आगाही देने में? अगर आप परसेंटेज की बात कर लें या प्रोपोर्शन की बात कर लें, तो जो हमारे मजहबी लीडर्स हैं यानी कि उलमा हजरात हैं,
وہ اگر میں کہوں کہ 99.9% رول پلے کر سکتے ہیں اس کی ایریڈیکیشن میں تو وہ غلط نہیں ہوگا. اور اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا کہ میں اپنی طرف سے کوئی ایگزیجریٹ کر رہا ہوں. ظاہر ہے ایک بات اگر ممبر سے کی جاتی ہے تو وہ ڈائریکٹ لوگ عمل کرنے کی وجہ سے سنتے ہیں, عمل کرنے کے لیے سنتے ہیں, اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور ایسی بات اگر ممبر سے کی جائے تو ظاہر ہے جتنی بھی لوگ ہوں گے, اور ہر مکتب فکر سے اور ہر قسم کے لوگ اس میں مسجد میں آتے ہیں, مسجد سے کوئی بھی انکاری نہیں ہوتا, امیر غریب کا فرق کوئی نہیں ہوتا, تو غریب بھی اس کو سنتا ہے, امیر بھی اس کو سنتا ہے, امیر بھی فالو کرتا ہے امام صاحب کو, غریب بھی فالو کرتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں 99.9% اگر وہ رول پلے کریں علماء تو پولیو کی ایریڈیکیشن کوئی مشکل نہیں ہے. ویسے بالکل صحیح. ہم موسٹلی دیکھتے ہیں کہ جب یہ ڈور ٹو ڈور پولیو کیمپین شروع ہوتی ہے, موسٹلی جو لوگ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاتے ان کا ایک مذہبی پرسپیکٹیو ہوتا ہے. میڈیکلی پرسپیکٹیو بڑا دور ہوگا ان کو, میڈیکلی تو اتنی اویئر نہیں ہوگی, لیکن مذہبی ان کو زیادہ کنسرن ہوتا ہے کہ یہ اجازت نہیں دیتا. اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ مذہب کیا کہتا ہے پولیو کے بارے میں, یہ تو ایک بیماری ہے. ایگزیکٹلی. ایز سچ اگر کہیں کہ پولیو کے بارے میں تو کوئی بھی مذہب کچھ نہیں کہتا. ہاں جنرلائزڈ اگر بیماری کی بات کی جائے تو یہاں پہ میں ایک مختصر سا واقعہ عرض کروں گا. نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کی شکایت کی کہ بیٹا میرا کچھ نہیں مانتا اور میں جو اس کو کہتا ہوں اس کے بالکل اگینسٹ جاتا ہے, تو آپ ان کو تھوڑا سا بلا کے سمجھائیں کہ والد کے کیا حقوق ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ناراض ہوئی کہ اچھا ایک بیٹا اتنا نافرمان ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کی بات بھی نہیں مانتا. بیٹے کو بلایا گیا والد کی غیر موجودگی میں اور کہا کہ بھائی پوچھا کہ آپ کیوں اپنے والد کی فرمان برداری نہیں کرتے, ان کی بات نہیں مانتے. تو بیٹے نے کہا کہ دیکھیں ہم نے یہی سنا ہے کہ والد کے حقوق اور والدہ کے حقوق, والد کے حقوق اسلام میں یہ ہے, والدہ کے یہ ہے, تو کیا اسلام میں کسی بیٹے اور بیٹی کی کوئی وہ نہیں ہے کہ بچوں کے بھی کوئی حقوق ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا حیران ہوئے کہ سوال تو بہت عجیب کیا ہے. تو فوراً ہی جواب دیا کہ کیوں نہیں ہے. بچوں کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شادی کرنا چاہے تو وہ ایسی عورت سے کرے کہ جو پاک دامن ہو, معاشرے میں بدنام نہ ہو. یعنی کہ اگر کل کو بچے کو کوئی تانا دے کہ بھائی آپ کی والدہ خدا نہ خواستہ ہے اس طرح کی فاحشہ ہے یا اس طرح کی وہ ہے, تو کم از کم اس کو شرم محسوس ہوگی. تو سب سے پہلا حق بچے کا یہ ہے کہ اگر اس کے والد صاحب کہیں شادی کرنا چاہتے تو پاک دامن عورت سے کرے, پہلا حق. دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام ایسے رکھے کہ اس کو اپنے نام سے شرم نہ آتی ہو, بہترین نام رکھا جائے معاشرے میں, تاکہ لوگ اس کو نام سے جس نام سے پکارے تو اس کو خوشی محسوس ہو اور اس کو اپنے آپ کو ایسا برا نہ لگے کہ یار پتہ نہیں کیسا نام رکھ لیا ہے. تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت اور اچھی صحت کا خیال رکھے, تیسرا حق. اور چوتھا حق یہ ہے کہ پھر اس کی ایسی جگہ پہ نکاح کرے کہ وہ شریف خاندان ہو. تو اب بیٹے سے پوچھا کہ اچھا اب آپ بتاؤ آپ کی کیا شکایت ہے. تو بیٹے نے کہا کہ میرے والد صاحب نے جس عورت سے شادی کی ہے وہ یہاں کی رقاصہ تھی اور ابھی تک لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں کہ آپ کی والدہ رقاصہ ہے. تو اس وجہ سے میں نافرمان ہوں. دوسری وجہ جو ہے میرا نام جو رکھا گیا ہے, میں آپ کو اپنا نام بتا نہیں سکتا, مجھے شرم آتی ہے اپنا نام بتانے سے, تو انہوں نے میرا نام ایسے رکھا. تیسرا حق یہ کیا کہ بھائی میری تعلیم و تربیت, میری صحت کا خیال, میں جیسے ہی 10 سال کا ہوا یا 8 سال کا تو مجھے بیل بکریاں دے کے باہر بھیجا گیا کہ بھائی یہ بیل بکریاں ہیں اور اس کو چرانا آپ کا کام ہے. مجھے کچھ نہیں پتا کہ تعلیم تربیت کیا چیز ہوتی ہے اور صحت کیا چیز ہوتی ہے, بس میں سارا دن وہی بکریاں چراتا رہا. اور آخری جو چیز ہے وہ جب شادی کے بارے میں یہ سوچیں گے تو وہ بھی پتہ نہیں کہاں پہ کریں گے. تو ظاہر ہے جب والدین کے حقوق ہے تو بچے کی بھی کوئی حق ہے یا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد صاحب کو بلایا ان کو اور کہا کہ آپ نے اس کے 3 حقوق مارے ہیں اور آپ اپنے ایک حق کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب یہاں پہ وہ تیسری حق کی ہم بات کریں تعلیم و تربیت اور صحت کا, تو یہاں پہ پھر ہر قسم کی بیماری, اگر بچہ بیمار ہو تو والدین پہ اب یہ فرض بنتا ہے کہ اس کی بہترین سے بہترین سہولیات اس کو مہیا کرے اور اس کی جتنی بھی ایریڈیکیشن ہو سکتی ہے, جتنا بھی اس کا خیال رکھا جا سکتا ہے. اگر اس کا خیال نہیں رکھا گیا اس کی بلوغت سے پہلے تو والدان سے باقاعدہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس بیٹے کا یا بیٹی کا یہ حق کیوں ادا نہیں کیا ہے. زبردست زبردست مفتی صاحب, اور انشاءاللہ آپ مزید بھی اسی طرح ہمارے ساتھ ایسے مثالیں اور گفتگو میں اپنا حصہ شیئر کرتے رہیں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر بڑے انسپریشنل پرسنالٹی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, میں سننا چاہوں گا ایک بار پھر. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گی, لیکن ناظرین ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے بولا کہ ڈاکٹر صاحب بڑی انسپریشنل پرسنالٹی ہمارے ساتھ بیٹھے کیونکہ خود پولیو سے افیکٹڈ رہ چکے ہیں. ان سے ہم جانیں گے ان کی کیا اسٹرگل تھی ڈاکٹر صاحب, اور یہ کہ دنیا میں لوگ ابھی کرونا سے لڑ رہے ہیں, کرونا کی ایسی وبا ہے, اس کے لیے اتنے اقدامات کیے گئے.
ہم ابھی تک پولیو کی بیماری کو نہیں ایریڈیکیٹ کر سکے ہیں, تو ہم باقیوں کی جو خدا نخواستہ ایسی وبائیں آ رہی کس طرح ان کو ہم کر سکیں گے؟ پہلے آپ میری زندگی کا قصہ سننا چاہیں گے؟ پلیز وہ مختصر الفاظ میں, کیونکہ نہیں, ہم ناظرین جو ہمیں نئے نہ دیکھ رہے ہیں ویورز, ہمارے پاس وقت ہے اور ناظرین سننا چاہیں گے آپ, کیونکہ زندگی کا قصہ تو کافی لمبا ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے جو آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں یا جس حالات میں ہوں, یہ اتنا آسان نہیں ہوتا اس مقام میں پہ. تھوڑا سا اس کو اگر آسان کر دوں تو یہ کیسے شروعات اس کی ہوئی, کس کی لاپرواہی تھی؟ لاپرواہی تو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس وقت ہمارے جو پاکستان میں تھا بلکہ گلوبلی تھا, جو پولیو ایریڈیکیشن پروگرام سٹارٹ نہیں ہوا جس طرح آپ نے کہا 86 اور 88 کے بعد سٹارٹ ہوا تھا, اور پاکستان میں 1992-96 کے ارد گرد یہ پروگرام شروع. تو میری جو پیدائش ہے وہ 82-83 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے, تو اس وقت اتنی زیادہ شعور نہیں تھا اور اتنا زیادہ وہ کوئی آرگنائز پروگرام بھی نہیں تھا پولیو کے حوالے سے. تو جب میری عمر 2-3 سال کے قریب تھی, اللہ میرے والدہ صاحبہ کو بخشے, تو وہ بتاتی ہے کہ 3 سال کی عمر میں مجھے یہ وائرس کی بیماری ہوئی تھی اور بہت شدید اٹیک مجھے ہوا تھا. میرے دونوں پاؤں جو تھے اس سے متاثر ہوئے تھے, پھر ایک پاؤں جو تھا وہ میرا ٹھیک ہو گیا تھا لیکن ایک رہ گیا, تو وہ پولیو سے متاثر زدہ ہوا. زندگی جو ہے بہت مشکل سے گزرتی ہے, آسان نہیں ہوتا. ایک عام انسان کے لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے نہیں بلکہ دنیا کے ہر کسی معاشرے میں زندگی میں مختلف قسم کی مشکلات اور تکلیفات آتی ہیں. ایک عام انسان کے لیے زندگی جینا اور پھر مقامات پہ پہنچنا اتنا مشکل ہوتا ہے. تو جب کوئی بندہ معذور ہوتا ہے تو وہ تو نہ صرف خود متاثر ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کا پورا خاندان متاثر ہوتا ہے. اس کے ساتھ اس کے ماں باپ, اس کے بہن بھائی, پھر جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کے شریک حیات, پھر اس کے بچے, پھر ان کے جو بچے, تو پورا ایک سرکل ہوتا ہے. تو سب ایک, یہ صرف ایک انسان نہیں ہوتا بلکہ پورا ایک معاشرہ ہوتا ہے, پورا ایک خاندان ہوتا ہے جو اس سے متاثر ہوتا ہے. تو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. مجھے جب پولیو ہوا تو بہت تکلیف کے ساتھ زندگی بسر کرنی شروع کی. مجھے یاد ہے میں زمین پہ رینگتا تھا, نہیں چل سکتا تھا, تو میرے یہ جو گھٹنے تھے یہ پھٹ جاتے تھے. پھر مختلف حالات سے ہوتے ہوئے کہیں پہ کسی ڈاکٹر کے پاس, کسی ڈاکٹر کے پاس, کہیں پہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہے وہاں پہ جاتا رہتا تھا. ماں باپ لے کے جاتے تھے, مشکل سے, بہت مشکل سے تھے, کنوینس فیسلٹیز بھی نہیں تھی, گاؤں میں رہتے تھے. پھر اس کے بعد جب تعلیم کا سلسلہ ہوا تو تعلیم تو ہمارے معاشرے میں چونکہ انکلوزیو تعلیم ہے نہیں, یہاں پہ وہ اسپیشل بچوں کے لیے یا جو معذور افراد ہیں ان کے لیے, ان کی میں تو کہتا ہوں کہ نارمل لوگوں کے لیے بھی تعلیم اتنی مشکل ہے. تو پھر تو معذور افراد کے لیے جس طرح مغربی معاشروں میں ہے اور ان کے لیے سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے, تو یہاں پہ کوئی قسم کی فیسلٹیز بھی نہیں تھی. تو پھر اس کو اوورکم کرنا بہت مشکل تھا. اسکول میں جانا, پھر ان عام لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا, پھر انہی بینچوں پہ بیٹھنا, ان کے ساتھ انہی جان راستوں سے ہو کے گزرنا, رش سے ہو کے گزرنا. تو زندگی تکلیف دہ ہوتی ہے. اسکول جب پڑھ رہے تھے تو بہت سی تکلیفات تھی. کبھی گرتے تھے, کبھی فریکچر ہو جاتا تھا, کبھی کچھ ہو جاتا تھا, تو بہت مشکلات تھی. پھر اس کے بعد جب میٹرک کیا, لیکن یہ تھا کہ ایک جذبہ تھا, ایک لگن تھی کہ آگے بڑھنا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ میرے ایک بڑے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے زندگی میں بہت زیادہ میری سپورٹ کی, بہت زیادہ ہیلپ کی. تو میں جو کچھ بھی اللہ کے بعد آج ان کی وجہ سے اس مقام پہ ہوں. تو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, بہت میرا جذبہ بڑھایا. تو میں نے اسکول پہ پڑھا, اسکول میں ہمیں کہ فرسٹ پوزیشن لیتا تھا. ظاہر ہے کہ ڈاکٹر بننا اس وقت میں ہمارے اس میں, اور پھر گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں جانا, تو ایک میرٹ, اور جس کو کہتے ہیں کریم آف دا نیشن جو بنتی ہے, جو سب سے بڑے زیادہ میرٹ لے کے. تو میرٹ کا جذبہ تھا, تو اسکول میں ٹاپ کیا. پھر اس کے بعد کالج میں, اسلامیہ کالج جو ایک تاریخی ادارہ ہے, وہاں سے پڑھا, وہاں بھی اچھی پوزیشن حاصل کی. پھر اس کے بعد میڈیکل کالج کی زندگی ہوئی. تو میڈیکل کالج کی زندگی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ جب یونیورسٹیز اور کالج لائف میں آتے ہیں تو وہ اسکول سے بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ایک چارم ہوتا ہے, تو آپ کو, تو اس چارم میں آپ کو ہر موقع پہ فیل ہوتا ہے, آپ کو اپنی ڈسیبلٹی کا احساس ہوتا ہے, کیونکہ یہ احساس ہونا ایک نارمل چیز ہے. میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہاں میں انٹرپٹ کروں, تو کیا یہ احساس آپ کو خود ہوتا تھا یا آس پاس کا معاشرہ آپ کو دلاتا تھا؟ جیسے ہمارے یہاں بہت عام ہے بلی کرنا. معاشرہ تو آپ کو میرے خیال میں کل کرتا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ تو چل پھر نہیں سکتے, بس اس کو تو کسی درزی کے ساتھ بٹھا دیں,
بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل. میں جب پہلے میرے خیال میں میں تیسری کلاس میں تھا تو میں بھی یہ جو میرے کزن تھے وہ بھی پولیو افیکٹڈ تھے تو مجھے بھی درزی کے اس پہ لگایا ہوا تھا, لیکن پھر میں جب تھا اس فیلڈ سے نکل آیا تو بس اللہ نے ڈاکٹر بنانا میرے قسمت میں لکھا ہوا تھا. اللہ کا خاص کرم لگن بھی تھا, اپنی لگن تھی کہ اللہ کا خاص کرم تھا میرے اوپر. آپ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے, یہ ڈیسیجن آپ پہ امپوز کیا گیا تھا؟ بس کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن میں ڈاکٹر بننا بھی چاہتا تھا. آپ کا خواب تھا. ہاں, لیکن جو اچھے مطلب خواب تھے کہ زیادہ کھیل کود کروں, زیادہ ایکٹیو معاشرے میں ہوں, تو وہ ڈسیبلٹی کی وجہ سے نہیں جا سکا. لیکن پھر بھی جو فیلڈ جتنا میرے لیے پاسبل تھا. کتنے لوگ تھے جو آپ کی تعلیم کے مخالفت میں تھے کہ نہیں آپ نہیں بن سکتے؟ میرے خیال میں حق میں تو کوئی بندہ بھی نہیں ہوتا, صرف ایک دو جو بھائی تھے میرے ایجوکیٹڈ بھائی, 3-4 بھائی تھے. والدین کی بھی سپورٹ نہیں تو والدین نے تو بہت زیادہ سپورٹ کی میرے, اللہ ان کو بخشے, وہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے, کیونکہ انہوں نے جس طرح میری تربیت کی, جس طرح مفتی صاحب نے بتایا ہے. تو میں تو ہر بندے سے یہی کہتا ہوں کہ والدین بچوں پہ کا حق ہے, یہ والدین پہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے, ان کی اچھی صحت کا خیال رکھے. قیامت کے دن ان سے بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. جس طرح والدین سے بچوں سے والدین کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس طرح والدین سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو معاشرے کا ایک مفید فرد بنایا یا نہیں بنایا. تو اس حوالے سے مطلب سپورٹ تو بہت سے لوگوں کا سپورٹ بھی ملا, جس طرح آپ لوگوں کا, امین مشال کا بھی مجھے سپورٹ ملتا ہے. مجھے آپ اسی کو کر رہی ہیں. تو آپ کے ساتھ تو میری یہ جو پہلے پروگرام میں انٹریکشن, لیکن میں سے زیادہ اچھی ہوں. تو اس کے جس طرح یہ آپ کے پروڈیوسر صاحب ہے تو وہ بھی ہم مجھے پش کرتے رہتے ہیں. تو مطلب معاشرے کے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ مل کے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کو ہمت دیتے, تو تب بھی آپ آگے بڑھتے ہیں. سوسائٹی کی طرف سے جیسے میں نے دیکھا جو لوگ اسپیشلی ایبلڈ ہیں ان کے لیے چیزیں ہوتی ہیں, جیسے اسپیسیفک واش رومز ان کے لیے ہوتے ہیں, یا ان کے لیے جانے کے ایک الگ ریمپس ہوتے ہیں. کہ آپ کو اس طرح کی اس وقت آپ جب آپ کو فرسٹ ٹائم یونیورسٹی ٹائم پہ ہوں گے, انڈیپینڈنٹ ہوں گے, تو کیا تب اس طرح کی سہولیات تھیں؟ اس طرح کی سہولیات تو بس میں کیا کہہ سکتا ہوں, ابھی بھی نہیں ہے اویلیبل, اور اس وقت تو بالکل بھی نہیں تھی. بہت مشکلات کے ساتھ لڑنا پڑ رہا تھا, سیڑھیاں چڑھنا, پھر اس کے بعد ہاسٹل لائف گزارنا, اور پھر ہاسٹل لائف گزارنا, اس کو مینیج کرنا, پھر کمبائنڈ واش رومز وغیرہ یوز کرنا, تو کافی مشکلات ہوتی ہیں. اتنی آسان نہیں ہوتا. میڈیکل کالج کی لائف جب ہوتی ہے تو آپ کو ایگزام اور وہ لوگ دیکھتے ہیں جو گراؤنڈز میں کھیلتے ہیں, تو پھر انسان کو خود بھی فیل ہوتا ہے, معاشرہ بھی فیل کرتا ہے. لیکن میں ان لوگوں کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہے آپ کو فیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک نارمل سی چیز ہے, ایک عام انسان کی فطرت ہے. جس کو فیل نہیں ہوتا تو وہ اس کی سائیکی نہیں ہوگی. تو جب آپ کو فیل ہوتا ہے تو آپ کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے. آپ اپنی حقیقت کو پہچانتے تو پھر آپ اپنی حقیقت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب آپ اپنی حقیقت کو ایکسیپٹ کریں, پھر اس کے بعد آپ کے رب کے ساتھ تعلق بنتا ہے, اور آپ تب بھی آگے بڑھتے ہیں. جب تک آپ اپنی حقیقت کو تسلیم نہیں کر سکتے, آپ آگے نہیں بڑھتے. تو میں نے اپنی حقیقت کو تسلیم کیا کہ ہاں مجھ میں یہ کمی ہے, کمی اللہ نے مجھے دی ہے, بس مجھے ڈسیبلٹی تھی, کمی تو نہیں ہے. اللہ نے جو بھی چیز بنائی ہے بالکل پرفیکٹ بنائی ہے, کیونکہ اس کے پیچھے اللہ جو اگر کوئی چیز آپ سے لے لیتا ہے تو اس کے بدلے آپ کو بہت ساری چیزیں دے بھی دیتے. کیونکہ جس طرح معاشرے میں مجھے یہ جو ایک مقام دیا ہوئے, جو عزت دی ہوئی ہے, جتنا میں پڑھا ہوں, یہ تو عام لوگ بھی اس طرح نہیں حاصل کر لیتے. یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے, ورنہ انسان تو کچھ بھی خود نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہو گئی آپ کی ایکیڈیمک اسٹرگل. پروفیشنل اسٹرگل کیا تھی ادھر سے نکل کے اب میڈیکل پروفیشنل آپ بنے ہیں؟ لیکن ان کو اسکن اسپیشلسٹ کا کچھ وہ ڈرمٹولوجسٹ, خصوصاً ڈاکٹر صاحب ایک ڈرمٹولوجسٹ ہیں جو دیکھ رہے ہیں, میرے ریفرنس سے جائیں. پھر جب اب بندہ ڈاکٹر بنتا ہے تو پھر پریکٹیکل فیلڈ میں آنا, پھر وہ ایک الگ جو ہے زندگی کا چیپٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ نے پھر اس جگہ سے اپنے انڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے, آپ نے اپنے لیے اسٹرگل کرنی ہوتی ہے, آپ نے اپنے معاشرے کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے بچوں کے لیے اسٹرگل کرنی ہوتی ہے, آپ نے کمانا بھی ہوتا ہے, اپنے معاشرے کو ساتھ لے کے چلنا بھی ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ معاشرے میں بندہ ایک جانور بن کے نہیں رہ سکتا, اس نے معاشرے کو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر کے دینا ہے. تو جتنا معاشرے نے میرے ساتھ ہیلپ کیا, تو اب میری باری تھی کہ میں معاشرے کو کچھ دوں. تو الحمدللہ سے جب سے ہاؤس جاب سٹارٹ ہوئی, پھر اس کے بعد جاب سٹارٹ ہوئی, تو سوشل ویلفیئر ایکٹیویٹیز میں نے سٹارٹ کی, ڈسیبلڈ کے ساتھ ہیلپ کرنا, اس کے علاوہ مریضوں کے ساتھ ہیلپ کرنا. اور یہ جو ہمارا پیشہ ہے یہ تو پیغمبری پیشہ ہے
کہتے ہیں کہ میں تو اپنے دوستوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک مریض کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو صبح سے میرے خیال میں مفتی صاحب میرے ساتھ وہ اگری کریں گے کہ 70,000 فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں تو پیسہ بھی ملتا ہے اور ہمیں اجر بھی ملتا ہے. بالکل. تو ہمارا فیلڈ ایک ایسا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت، وہ جو آج کل بہت کاسمیٹک سا لفظ بن گیا ہے، کیونکہ ہم لوگ معاشرے میں جس طرح کمرشلزم نے سب لوگوں کو افیکٹ کیا تو اس طرح ڈاکٹرز کو بھی، اس طرح ہمارے جو علماء صاحبان ہیں، ہر بندے کو، ہر فیلڈ کو افیکٹ کیا ہے. تو کمرشلزم تو آتی رہتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ جو انسانیت کا جذبہ ہے وہ انسان میں رہ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ ہمارا آج کا پروگرام پولیو پہ ہے، تو امین مشال جو ہمارے یہاں ایک تاثر ہے کہ 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے دیے جائے، لیکن ہم لوگ تھوڑا سا اس چیز سے ابھی بھی ریزسٹنس دکھاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل ریزسٹنس دکھاتے ہیں. اور آپ نے کہا کہ تاثر، تو یہ میرے خیال میں میڈیکل ڈاکٹرز نے یہ ریکمینڈ کیا ہوا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے ہیں. اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو ہم آپ کو اس میں انکلوڈ کر لیں گے. پولیو ڈور ٹو ڈور کیمپین میں؟ نہیں، کس میں؟ قطرے پلانے. کیوں میں ڈسیبل آپ کو لگ رہی ہوں؟ آئی ایم ٹوٹلی ایبل. اگر آپ باہر جائے گی تو آپ کو بھی وچ از ناٹ اے شیم ادروائز. بالکل، کیونکہ آپ کو اگر آپ اپنے آپ کا خیال رکھیں گے تو آئی تھنک آپ کو اپنے خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جو وائرس اسپریڈ ہوتا ہے فرام ون پرسن ٹو انادر. شیم یہ ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں الگ قطار میں یس کھڑا ہونا پڑتا ہے. کہاں ان کو تو ذرا پلائے، ہاں یہ پاکستان سے آئے ہوا ہے، یہ گند باہر کہیں لے کر نہ جائے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بریک سے پہلے جس طرح ڈاکٹر سمی نے اپنی زندگی کے حوالے سے اور رویوں کے حوالے سے بات کی، تو کیا آپ اس کا وہ ان پٹ دیں گے؟ میں اس کو اگر سم اپ کر دوں، ڈاکٹر صاحب نے اپنی تفصیلی واقعہ سنایا. ایک چیز ہوتی ہے باتیں کرنا اور ایک چیز ہوتی ہے لائف میں خود اس کو سفر کرنا. دونوں میں بہت ڈفرینس ہے. ظاہر ہے ایک بندہ جس پہ کوئی مصیبت آئی نہیں ہوتی، وہ جب بول رہا ہوتا ہے تو اس کی وہ کیفیت نہیں ہوتی، لیکن جو بندہ جس مصیبت سے گزر رہا ہوتا ہے اس کے بولنے کا انداز بالکل الگ ہوگا. تو ایگزیکٹلی وہ دل سے. تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی فیسلٹیز کا ذکر کیا کہ فیسلٹیز نہیں ہوتی واش رومز کا اسپیشلی، یا کہیں سیڑھیاں چڑھنے کا، وہ تو بات کی بات ہے. رحم کا مسئلہ تو میرے خیال میں یہاں پہ اتنا زیادہ ہے، کافی زیادہ ہے. اس کے لیے تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے قیادت میں کمپین باقاعدہ طور پہ شروع کی تھی. اچھا، ویری گڈ. بالکل. لیکن اس سے کہیں زیادہ جو میں سمجھتا ہوں نا، جو ہماری سوسائٹی اور لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کسی بھی معذور یا اسپیشلی ایبلڈ پرسن کے بارے میں، وہ زیادہ دکھ دیتا ہے. ہاں، واضح کسنا اور اس طرح کی سیڑھیاں نہیں ہے، واش روم نہیں ہے، وہ تو بات کی بات ہے. لیکن وہ جس رستے سے گزر کے ادھر جاتا ہے اور جس طرح وہ فیل کرتا ہے، جس طرح وہ فیس کرتا ہے لوگوں کو اور آوازیں سہتا ہے، وہ سب سے زیادہ دکھی ہے جو میں سمجھتا ہوں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے. ایک اسلامک سوسائٹی میں یا اسلامی معاشرے میں اگر لیٹ سپوز، میں حقوق بتا رہا ہوں، کہ اگر ایسی سوسائٹی ہو، مسلم سوسائٹی کے جس میں مسلمان بھی ہو اور غیر مسلم بھی ہو، اب وہاں پہ ایک ہی وقت میں مسلمان کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور غیر مسلم کو بھی، شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ پہلے غیر مسلم کے حق کا پوچھا جائے پھر مسلمان کے حق کا پوچھا جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس غیر مسلم کے حق کی چھیننے کی وجہ سے، نقصان پہنچانے کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور مسلمان کا تو اندر کا معاملہ ہے، وہ تو ہمارے اندر کے گھر کا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر لیٹ سپوز کوئی مسلمان ہے یا کوئی انسان ہے، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، کوئی انسان ہے، جس طرح میں نے پہلی بات کی وہ بھی انسانیت کی بات تھی. اب یہاں بھی سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مفہوم اس طرح ہے آیت کا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ جب کسی بندے کا ایک اپنا نام ہو تو اس کو کسی اور نام سے نہ پکارا جائے. سب سے بدترین گناہ اس کو کہا گیا ہے. یعنی مسٹر عامر کسی کا نام ہے اور عامر کو آپ عامر کی بجائے لنگلا کہتے ہو. ٹھیک ہے، یا اسپیشلی اگر آپ اس کا نیم چینج کر کے جس طرح ہماری پشتو میں امیرے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی آپ نام پکار لو، یہ سب سے بدترین گناہ ہے. اب ظاہر ہے اس کو اس نام کے پکارنے سے ایگزیکٹلی، ہاں، اب ہم تو مذاق کا اس وقت مذاق کر لیں، لیکن ہمیں نہیں پتا ہمارے اس مذاق سے اگلے بندے کے دل پہ کیا بیتی ہے، وہ کتنا سٹریس لیتا ہے، ڈپریشن میں جاتا ہے، احساس کمتری میں جاتا ہے. اس چیز پہ ہم نہیں سوچتے. ایگزیکٹلی. اور یہی پھر میں آگے کوٹ کروں گا، اس میں ہمیں خوشی ملتی ہے کہ کسی اور کو اس طرح احساس کمتری میں. اب میں بتا دوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسری مسلمان محفوظ رہے. ٹھیک ہے, اب ہم زبان سے کسی کو غلط نام پکار رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو تو تکلیف دے رہے ہیں, اس کو وہ تو ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہے, زبان کی اذیت سے. تو کیا ہوا, اسلام سے فوراً نکل گئی کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اس حوالے سے ہم نے سوچا ہی نہیں ہے. اب اگر اپنی سوسائٹی کی بات کی جائے تو ہماری سوسائٹی میں یہ بہت کامن ہے, کتنا حساس. ٹھیک ہے, لیکن سامنے والے پہ کیا گزرتی ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ گزر اس پہ رہی ہے, وہ فیل کر سکتا ہے, وہ سمجھ سکتا ہے. اور آخری بات اس کی اویئرنیس کے لیے کہ بھئی کیا کیا جائے, تو میں بدقسمتی سے, اپنی بدقسمتی ہی کہہ سکتے ہیں اس کو, 35-40 سال مجھے ہو گئے ہیں مختلف جگہوں پہ ایز اے شریعہ اسکالر میں ممبر پہ بھی بیٹھا ہوں اور سنی بھی ہیں بہت دفعہ. لیکن کافی عرصے سے جب سے میں ان باتوں کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں, میں وہی پرانی قصے کہانیاں اور واقعات کہ یہ ہوا تھا اور پھر یہ ہوا تھا, کسی ایک ممبر سے بھی حقوق العباد پہ بات نہیں ہوئی, کسی ایک ممبر سے. اب یہ بھی تو حقوق العباد ہے, ٹھیک ہے, میں نے کم از کم نہیں سنی. جب بھی بات ہوئی ہے وہی حقوق اللہ, نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج کرنا فرض ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے, وہ فرض ہے. لیکن کسی مسلمان کا دل دکانا کتنا بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے, پڑوسیوں کا حق کتنا ہے. ٹھیک ہے, رستے کو گھیرنا, رستے میں اسپیڈ بریکر بنانا حرام ہے, کسی نے آج ہی نہیں کہا. ہاں, ہمارے تو ہر دوسرے ایک قدم کی دوری پہ اسپیڈ بریکر, پھر اسپیڈ بریکر. ایگزیکٹلی, تو اب ظاہر ہے اس ایک آپ اپنی سہولت کے لیے اسپیڈ بریکر بنا کے کہ بھائی بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے اسپیڈ بریکر بنا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسی ہی حقوق العباد میں آتا ہے کہ اگر کوئی اسپیشلی ایبلڈ پرسن ہو یا کسی بھی قسم کا ہو, ٹھیک ہے, تو اس کو ایسی ہی ٹریٹ کیا جائے جیسے ہم نارمل بندے کو ٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نہ تو ہماری بیہیویئر سے کہ ایسا شو ہونا چاہیے کہ بھئی وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کمتر محسوس کرے, نہ ہماری جسچر سے ایسے محسوس ہونا چاہیے, نہ ہماری کسی ایکشن سے وہ فیل ہونا چاہیے کہ ہم اس کو اپنے آپ سے کمتر وہ کر رہے ہیں. اگر کہیں سے بھی اس کو یہ محسوس ہو تو ہم اسی حدیث میں آتے ہیں کہ ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کہیں بھی ممبر سے یہ بات کسی نے نہیں کی, بدقسمتی سے. ٹھیک ہے, اگر آج یعنی اگلے جمعے سے یہ بات شروع ہو جائے حقوق العباد پہ, اور یا تو میں جہاں بھی جاتا ہوں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ بے شک مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں, 4 مواقع ہمیں ملتے ہیں ممبر پہ بات کرنے کے لیے, ممبر رسول اللہ پہ. 3 جمعے بے شک ہم حقوق اللہ پہ بات کریں, 1 جمعہ صرف حقوق العباد پہ بات کریں, اور ڈیفرنٹ ایشوز کو ہم ریز کریں, پھر دیکھیے گا یہ سوسائٹی کیسے چینج ہوتی ہے. مفتی صاحب, ہم جب یہ پولیو ورکرز آتی ہیں ہمارے گھر پہ, ہم ان کو بڑے برے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. ہمارے لوگ دروازہ بند کرتے, کھولتے بھی نہیں, اندر بچہ جو ہے اس کو ضرورت ہے. تو مذہب اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, جتنے بھی لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایک تو بحیثیت ایک مہمان ہے, ایک گلاس پانی تک نہیں پوچھتے. ایگزیکٹلی یہ میں نے دیکھا ہوا ہے. بات کاٹ رہا ہوں, مجھے تو پولیو ورکرز نے بتایا کہ 1-2 گھروں میں وہ بیچاری جاتی تھی تو ان پہ کتے چھوڑتے تھے. یہ ہمارا ایک معاشرہ ہے, ہمارا پختون ایک ہمارا اسلامی معاشرہ ہے, ہم مسلمان ہیں, تو مسلمان تو اپنی عورتوں کی اور وہ تو اپنے کافر جو لوگ ہیں ان کی بھی عزت کرتے ہیں, ان کے ساتھ بھی برا بھلا کہنے کی, جس طرح مفتی صاحب. تو ہم لوگ کیا مطلب کیا کر رہے ہیں, کس لیول تک ہم جاتے ہیں؟ یہ تو اسلام اور دین اور انسانیت کے خلاف. ایک تو وہ مہمان ہے, ایک ان کی حیثیت, ٹھیک ہے, تو بطور مہمان اگر ٹریٹ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کرتے تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی مانو, رسول کی اطاعت کرو, واولی الامر یا جو حاکم بنایا گیا ہے یا جو ملک کا حاکم ہے. اب یہ لوگ تو اپنی طرف سے نہیں آئے, ملک کی حاکم کی طرف سے آئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کا جو بادشاہ ہے اس کا نمائندہ آیا ہے آپ کے گھر پہ. تو اب جیسے اللہ اور رسول کی آپ اطاعت کرتے ہو, ایگزیکٹلی اسی طرح اپنے ملک کے حاکم کی بھی اطاعت کرنی ہے, اس کے نمائندے کی بھی اطاعت کرنی ہے. تو اگر مہمان سمجھ کے نہیں تو ایٹ لیسٹ اپنے حاکم کا جو نمائندہ آیا ہے وہ سمجھ کر ان کی وہ کر دیں. ہماری انتہائی بدقسمتی ہے کہ جہاں جہاں کچھ واقعات ایسے واقعی رونما ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک واقعہ سنایا, کافی دفعہ تو ان کو ہوا نہیں ہے, لیکن میں نے جیسے پہلے وہ کیا نا, ایک ہے باتیں کرنا اور ایک ہے خود اس کو سہنا. تو جن گھروں میں ایسا کوئی بچہ ہو پولیو افیکٹڈ, وہ اس کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جب آتے ہیں اور خطرے پہ لاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جن گھروں میں اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا کیس آئے, لیکن جن گھروں میں ایسا کیس نہیں ہے وہ اس کو لائٹ لیتے ہیں, اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اس میں صرف ایک طبقہ ہم قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے, اس میں میڈیا کا بھی اپنا رول ہے, ٹھیک ہے, کچھ ان کی اپنی ایک مینٹیلٹی بھی ہے, ٹھیک ہے, کچھ ان کے اپنی ارد گرد انوائرمنٹ بھی ہے, میں ان سے بات کروں, یہ ان سے بات کریں, یہ ان سے بات کرے, اور وہ اس طرح بات پھیل جاتی ہے. اور میں تو آپ کی بات کرتا ہوں, میں تو کہتا ہوں کہ مذہبی اس کو مذہب کے ساتھ بالکل بھی نہیں جوڑنا چاہیے. ہمارے مذہبی جو رہنما ہے وہ تو اتنا اس پولیو ویکسینیشن کے لیے اتنا ہیلپ کر رہے ہیں, اتنا
آگے اس پیغام کو بڑھا رہے ہیں کہ میں تو ان کو سلام اور سلوٹ کروں گا کہ انہوں نے ہر جگہ سے یہ پیغام کیا. کچھ جو لوگ ہوں گے وہ شاید اس کی مخالفت کرتے ہوں گے اپنی نہ سمجھ, لیکن سب سے زیادہ جو سپورٹ ہمیں ملی وہ مذہبی رہنماؤں کی طرف سے, اور ان کو بھی مذہب کے ساتھ, اور جو تھوڑا بہت طبقہ مذہبی رہنماؤں میں اس کے خلاف ہے تو ان کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے ٹیبل ٹاک پہ, ان کو بلا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے, ایون ان کے ساتھ ملنا تو بہت آسان ہے, مسجد جا کے آپ کسی بھی نماز کے بعد بیٹھ سکتے ہیں. بلکہ ہم نے تو پولیو کا یہ جو معاملہ ہے اسے اپنے مسائل کے ساتھ جوڑ لیا ہے. نہیں آپ مجھے ٹرانسفارمر فراہم کریں گے تبھی میں اپنے بچے کو پولیو کے قطرے, ہاں نا سیریسلی ون ون سچویشن جو ہمارے ڈیمانڈ بیس جو لوگ کہتے ہیں ان کے ڈیمانڈز ہوتے ہیں کہ ہم تبھی پولیو, تو میں تو ان کو سمجھاتا ہوں کہ یہ تو آپ کے بچے محلہ پختہ کرے ہم پلا لیں گے. تو یہ تو بڑی عام سی بات ہے میرے خیال میں. بالکل ڈیمانڈ بیس ہماری بہت زیادہ وہ آتی رہتی ہیں, تو میں تو ان کو سمجھاتا ہوں. مشینری حکومتی وہ تو ان کا اپنا کام ہے, لیکن اچھا آپ کی کیمپینز میں بھی اس طرح ہوتا ہے جی, تو میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو آپ کے فائدے کے لیے, اگر آپ کا ایک بچہ معذور ہو جائے تو خدا نخواستہ آپ کیا کریں گے. اس کی حساسیت کا آپ کو اندازہ ہے, تو اسی لیے ہم اگر تھوڑا سا ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ناظرین ہم جانتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں. ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑی ہی انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی تھی. اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے امین مشال, اگر آپ نے سنا ہو تو عام لوگ کہتے ہیں کہ میڈیکل ایشوز بڑی کریٹ ہو جاتے ہیں. انہوں نے ایک عجیب سا مت بنائی ہوئی ہے, میں اس کو مت اس لیے کہوں گی کہ کہتے ہیں پولیو قطرے پلانے سے انفرٹیلیٹی آ جاتی ہے. عجیب طریقے کے سائیڈ ایفیکٹس. میں تو حیران ہوں کہ یہ ریسرچرز پیدا کہاں پہ ہوتے ہیں جو گلی محلے میں آپ جہاں پہ جاتے ہیں, آپ کسی نئی قصہ سنتے ہیں, آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں جاتے ہیں نا, آپ کو مطلب ایک گاڑی میں 18 لوگ سوار ہوتے ہیں نا, تو اس میں ہر بندہ میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہوتا ہے, وہ اکانومسٹ بھی ہوتا ہے, عالم بھی ہوتا ہے, ہر بندہ پولیٹکس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, اکنامسٹ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی ہم ترقی نہیں کر پا رہے. جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں ہمیں اکنامکس وہ مضمون پڑھایا جاتا ہے, تو اس میں لکھا گیا کہ what is money, تو اس واٹ از منی پہ 3 کلاسز ہمیں مطلب ہمارے لیے گئے. اچھا, کہ ہمیں منی, صرف منی کے بارے میں ہمیں بتایا گیا, سکھایا گیا کہ یا اچھا یہ دولت ہے کیا, اور یہ لوگ ایسے ایسے قصے آپ کو سنائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے جو متس کریٹ ہوئی جو آپ نے بات کی ہے کہ جس طرح اس کے ساتھ مطلب آبادی یا انفرٹیلیٹی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں یا کچھ اور بیماریوں کے, تو میں تو ان کو سمجھاتا ہوں, کہتے ہیں یہ قطرے باہر سے آتے ہیں, تو ہمارے پاکستان میں کتنی چیزیں ہیں جو باہر سے آتی ہے. ہم جو ہمارے سافٹ ڈرنکس ہے, جو ہماری چاکلیٹس ہے, جس طرح ہماری میکسیمم ادویات, سب کچھ جو باہر سے آتا ہے, تو کیا ان میں بھی یہی چیزیں شامل کی ہوتی ہے؟ کیا ہمیں اس کے ذریعے بھی انفرٹائل بنایا جا رہا ہے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. اگر آپ دیکھیں ہمارا پروگرام جو پولیو کا سٹارٹ ہوا ہے 1990 کے بعد, 1995 سے, تو اس کے بعد تو ہماری آبادی بڑھی ہے, کم تو نہیں ہو رہی, آبادی تو بڑھ رہی ہے. اگر آبادی کم ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ تو ایک مسلمان بھی ہے, آپ کا تو یہ بھی ایمان بھی ہے کہ اللہ نے جو جان دنیا میں لانی ہوتی ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو کس طرح مطلب ہم کہیں گے کہ یہ اس کے ساتھ انفرٹیلیٹی ہوتی ہے, یا اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن لوگوں کو کھل کے بات کرنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں, میں اس بات پہ خفا نہیں ہوتا اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر انفرٹیلیٹی ہے تو وہ بات آپ ذہن میں نہیں دیکھیں, وہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں, اپنے علماء کرام سے پوچھے, میڈیا کے لوگوں سے جو جاننے, جو جن کو سمجھ ہے, جس کو اس بارے میں معلومات ہے. آپ ہم تو چیزوں کے ساتھ ٹیبوز بھی اٹیچ کر دیتے ہیں نا, یہ بات مت پوچھنا, شرم کی بات ہے, بے حیائی ہے. اگر ڈسکشن ہوگی تو مائنڈ کلیئر ہوگا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ کسی کو کوئی کہتا ہے کہ کل لائک میں گیا تھا تو وہ کہتا ہے کہ بچے کو جٹ کے آتے ہیں, پھر اس کے ساتھ بخار ہے, یہ میں نے کہا یہ بخار بھی جو ہے, اگر آپ کا بچہ سویا ہوا ہے تو آپ کو 2 منٹ کے لیے اس کی جگہ دے. میری چھوٹی بچی ہے 4 مہینے کی, تو میں تو اس کو 10 دفعہ بھی جگا لوں تو پھر بھی سو جاتی ہے. تو اگر ایک قطرے کے لیے اگر ہم اس کو جگا لیں, اس کو معذوری سے بچانے کے لیے, تو پھر وہ جا کے سو جائے گی. تو کیا ہوتا ہے پوری زندگی کا سوال. اگر بخار ہے تو ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں, بخار بھی ٹھیک ہو جاتے, سب کچھ ٹھیک ہو جاتے. تو یہ ویسی مسکنسیپشن لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب کے اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کر کے, عربی کی ایک کہاوت ہے لکل فن رجال,
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فن کے لیے بندے پیدا کیے ہیں, ٹھیک ہے. اب میڈیکل فیلڈ کے لیے وہ ڈاکٹرز ہیں, تو اگر کوئی ایسی مت ہے واقعی یہ ہے کہ بھائی انفرٹیلٹی ہوتی ہے, تو اس کے لیے ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر سے رجوع کی جائے, بجائے کہ وہ کسی مولوی صاحب کے پاس جائیں, کسی شریعہ اسکالر کے پاس جائیں اور کہیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. وہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, ہر فن کے لیے بندے ہیں. تو اب اگر اس طرح شریعہ مسئلے کے لیے وہ کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ فوراً ہی اس کو ریفر کریں گے کہ بھئی آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں, مجھے شریعہ کا کیا پتہ. تو جو جس طرح کی مسکنسیپشن ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے, ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کی جائے بجائے اس کے. مفتی صاحب یہاں آپ نے اگر اس کی بات کی ہے کہ جو شریعت ہے اس سے رجوع کیا جائے اگر اس کا ایشو ہے, تو پھر یہاں حلال اور حرام کو بھی کہہ دیتے قطرے, ہم باقی ساری چیزیں یوٹیلائز کریں گے, پولیو پہ آ کے ہمارا حلال اور حرام شروع ہو جاتا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں حلال اور حرام کی جہاں تک بات ہے تو وہ اتنی آسانی سے کسی چیز کو حرام یا حلال ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا. بھلے ہی ہم ملاوٹ کریں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے دودھ میں کیا ہم چیز جھوٹ شامل بولیں, نہیں دودھ میں پانی, یوریا, کھاد, اور گھی میں یہ تو میں نے کسی سے سنا کہ اس میں نا کیا کہتے ہیں اس کو, آلو ابلے ہوئے وہ ڈال دیتے ہیں, لال مرچ میں اینٹ کا وہ ڈالتے ہیں. بلکہ پولیو کے قطروں میں تو چلے پھر بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے نا. شراب یا الکوہل جو ہے وہ تو سب کو یقین ہے کہ شریعت نے کیا کہا ہے, شریعت نے کہا ہے کہ میڈیسن میں آپ یہ الکوہل اتنی مقدار میں آپ یوز کر سکتے ہیں کہ اس کی پریزرویشن ہو جائے. اگر آپ پرفیوم دیکھ لیں تو پرفیوم میں بھی پریزرویشن کے لیے الکوہل ڈالا جاتا ہے, شریعت میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے, وہ اجازت ہے. میڈیسن میں اجازت ہے جتنا آپ کی طبیعت اس سے ٹھیک ہو, ایگزیکٹلی, اس کو اوور ڈوز نہ ہو, اس کو اوور ڈوز نہ ہو, تو اس کی اجازت ہے. یہ تو پھر بھی کنفیوژن ہے کہ بھئی ہے یا نہیں ہے, وہ تو کنفرم ہے کہ ہے, لیکن پھر بھی اس کی اجازت ہے. جب کنفیوژن کی صورت ہے تو ہمارے جو ہیں جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں تو ہم تو میڈیکل طور پہ اپنی رائے دیتے ہیں, تو پھر ہم نے اس میں علماء کرام کو بھی شامل کیا ہے. جامعہ ازہر کا فتویٰ ہے, اس کے علاوہ ہمارے جو ہے وفاق المدارس کا جو دارالعلوم حقانیہ کا ہے ان کے علماء کا فتویٰ ہے. ہمارے جو بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں جو مذہبی جماعت کے رہنما ہیں, انہوں نے بھی اس 2-3 دن پہلے بچے کو پولیو کے قطرے پلا کے خود اس کا افتتاح کیا ہے, کیونکہ ہمارے جو بہت سارے مذہبی اسکالر ہیں وہ خود اس میں شامل ہیں. تو ہم نے ان کو بٹھایا ہوئے اس پہ فتوے لیے ہوئے ہیں, انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو, مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب بھی اس کو انڈورس کر, تو بہت بڑے بڑے علماء کرام جو بیٹھے ہوئے جنہوں نے خود ریسرچ کی ہے, جنہوں نے انڈیپینڈنٹ لیبارٹریز اور سب کے ساتھ مل کے, وہ بھی اپنا فتویٰ ویسے تو جاری نہیں کرتے, وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں, تو وہ اپنے گناہ کیوں کسی دوسرے کا گناہ. بلکہ حلال سرٹیفیکیشن آج کل ایک کورس آیا ہوا ہے, حلال سرٹیفیکیشن, تو جتنے بھی انہوں نے نام لیے ہیں سارے حلال سرٹیفائیڈ, یعنی وہ سرٹیفیکیشن دیتے ہیں. تو انہوں نے تو کبھی یہ نہیں کہا, بلکہ خود چونکہ جس مدرسے سے میں پڑھا ہوں یا جو کراچی کے جتنے مدارس ہیں, میں نے خود دیکھا ہوا ہے, ہمارے اساتذہ کرام اپنے بچوں کو پولیو پلواتے رہے ہیں, پلوا رہے ہیں. تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ کیوں اپنی آخرت خراب کرتے؟ بالکل, اور مطلب صحیح کہا, معاشرے کا فائدہ تو اس لیے وہ بیان کرتے ہیں. اور ہم ہاں جا کے ہر چیز حکومت پہ ڈالے, حکومت نے یہ تو کر لیا کہ ڈور ٹو ڈور کیمپین کر لی ہے, اب وہ اندر گھس کے تو پلا نہیں سکتے ہیں. اس کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ کچھ ہمارے جو ہیں معاشرے کے بھی ہم پہ فرض ہے, ہم پہ حقوق ہے, کیونکہ اپنے ایک مفتی صاحب میں مجھ سے اگری کریں گے کہ ایک قوی مومن جو ہے ایک کمزور مومن سے بہت بہتر ہے. تو اگر ایک قوی مومن نہ بنا سکے, ہم اگر ایک معذور بنتا ہے تو وہ تو نہ اپنی عبادات صحیح طریقے سے پوری کر سکتا ہے, نہ اپنے معاملات صحیح طریقے سے پوری کر سکتا ہے. تو ہم نے ایک قوی مومن بنانا ہے, تو اس کے لیے ہم نے ہر احتیاطی تدابیر کو اپنانا ہوگا. ہمارے پاس جس وقت ہمارے پاس کرونا آیا ہوا تھا اور ہمارے پاس جو ایک وبا کی صورتحال تھی, جو ڈر تھا, خوف تھا, تو ہر بندہ دوڑ رہا تھا کہ ویکسین دریافت ہو, ویکسین دریافت ہو. جب ویکسین دریافت ہوا تو لوگوں کے لیے جگہ نہیں تھی, راستوں میں جا رہے تھے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں. پھر جب تھوڑا بہت وہ ہوا تو اس کے بعد شکوک سب. تو ابھی اگر ہمیں یہ پولیو مفت میں مل رہا ہے, ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں وہاں سے آ رہا ہے, جس میں فنڈنگ بھی جو ہوتی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو, یہ صرف ایک کوئی NGO نہیں کرتا, بہت سارے ممالک اپنا پیسہ ڈالتے ہیں, جس طرح اس میں سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, کویت, قطر, عمان, یہ سارے گل کے, تو وہ اپنی حفاظت کے لیے, وہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر مغرب بیٹھا ہوا ہے ہمیں, تو وہ اب اگر ہمارے ساتھ اچھائی نہیں کرا, تو ہمارے ساتھ اچھائی نہیں کرا, تو وہ صرف اس لیے بھی وہ کریں کہ ان کے ہاں یہ بیماری نہ پھیلے. تو وہ ہمیں جو یہ قطرے آتے ہیں جو مفت میں آتے ہیں, تو ہم ہر چیز کو سازش, تو ہم اگر اس کو, اب میں کہتا ہوں اگر کل سے کوئی مفت میں پیپسی بانٹنا شروع کر دینا, تو سارے لوگ پیپسی کے لیے دوڑتے ہیں, پیسوں سے لیتے ہیں, لیکن پھر وہ کہیں گے کہ نہیں یہ کیوں ملا. اس میں وہ کبھی یہ نہیں سیکھتے
کہ یہ پیپسی کہاں سے آیا ہے, اس میں کیا تھا, اور اس کو بھی یہودیوں کی سازش کہیں گے کہ بھئی اس میں یہودیوں کی کوئی سازش ہے. یہ نہ کہ میں کسی پیپسی کمپنی یا کسی اور کمپنی کے خلاف, لیکن سافٹ ڈرنکس کا جنرلی کہوں گا, تو وہ سب کچھ ہم ہڑپ کر جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ پیسوں سے بھی لے لیتے, ٹوک سے بھی لے لیتے, یہ نہیں پوچھتے کہ لیکن جو چیز ہمیں مفت میں مل رہی, جس میں اتنا سب کچھ ریسرچ ہوا ہے اور وہ صرف ہم قدر نہیں کہتے, تو ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب معاشرے میں شعور بڑھ رہا ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہمارا معاشرہ مطلب کہ ہمارا معاشرہ جاہل ہے یا ہمارے لوگ اچھے نہیں ہیں, بہت اچھے لوگ بھی ہیں, بہت اچھا, بہت سپورٹ ہے معاشرہ, اور بہت اچھا پروگرام بھی جا رہا ہے. کیونکہ آپ اگر دیکھیں گے جو میری عمر کے لوگ ہیں جو 90 کے دہائی سے پہلے تھے, تو ہر دوسرے محلے میں ایک معذور ہوتا تھا یا ہر خاندان میں معذور ہوتا. ابھی ہمارے پاس کافی کم ہے, جو ہے وہ ایکسیڈنٹ یا کسی اور وجہ سے ہے. جو پولیو کے ہے وہ کافی کیسز کم ہوئے, تو وہ اسی وجہ سے کم ہوئے کہ ہم لوگ جو ہے ہمارا معاشرہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ہم ہاں یہ واقعی بیماری اور اس کے پیچھے ایک تدبر ہے. تو ابھی ہمارے ہاں کیسز نہیں آ رہے, تو اس وجہ سے ہمیں احساس نہیں ہو رہا. تو اس وجہ سے کچھ والدین انکاری, اگر خدا نہ خواستہ اس تعداد میں پھر یہ کیسز آ جائے تو پھر ہر بندہ کہے گا کہ مجھے پولیو کے کیسے چاہیے. مطلب ہم بھی ہمیں ایک حادثے کا انتظار ہے. بالکل, کہ جب حادثہ مفتی صاحب سے اگر ہم یہ جاننا, مفتی صاحب اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ پولیو کتنی خطرناک بیماری, کس حد تک خطرناک ہے. ہم تو لیونگ ایگزامپل, جیسے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تو لیونگ ایگزامپل ان کے لیے کہ اس سے افیکٹ بھی ہوئے, سروائیو بھی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی پوزیشن پہ ہیں. آپ کی سوال اپنی جگہ, لیکن میں چاہوں گا کہ اس کا جواب ہمیں بریک کے بعد ملے. ٹھیک ہے ناظرین, ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم لوگ پولیو کی مولک بیماری پہ بات کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کتنی خطرناک, کتنی انٹینس یہ بیماری ہے. ہم لوگ لیونگ ایگزامپلس بھی دیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً. امین مشال میڈیا اس چیز پہ اویئرنیس بھی دیتا ہے, انٹرنیٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے, بالکل کافی دیتا ہے. ہمارے پاس انٹرنیٹ بھی آج کل موجود ہے, وہ تو آپ کے ہاتھ میں, آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس کے ہر کوئی اتنا ایجوکیٹڈ ہے, اتنا مطلب وہ گیجٹ کو آپریٹ کر سکتا ہے, باوجود اس کے ہم انٹینسٹی کو نہیں سمجھتے. کچھ ایسا چنک آف پیپل ہے. مفتی صاحب اگر آپ یہ بتائیں کتنی مہلک, کتنی خطرناک بیماری, irreversible ڈیمیج ہوتا ہے, اس ڈیمیج کو تو آپ کمپنسیٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں, ریکور بھی نہیں کرتے. جی, جہاں تک آپ نے لیول کی بات کی کہ کتنی خطرناک ہیں, تو جب خطرناک کی بات کی جائے تو پھر اس میں کتنی نہیں ہوتی, بس خطرناک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر لیٹ سپوز پھر بھی کوئی کہے کہ نہیں آپ ہمیں بتا دیں کہ بھائی کتنی خطرناک ہے, تو اٹس ناٹ لائک اے تھرمامیٹر کہ بھائی اب جو ہے نا بخار 98 ہے, اب 99 ہے, اب 100 ہے. ہاں اتنا میں کہوں گا کہ اگر کسی کو موت آتی ہے کینسر سے یا کوئی کسی قسم کی بھی بیماریاں ساری خطرناک ہے, تو مرنے سے اس کی وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مر جاتا ہے. پولیو میں یہ مسئلہ ہے کہ ایک دفعہ خدا نہ خواستہ کسی کو پولیو ہو جائے تو وہ روز مرتا ہے, کیونکہ پوری زندگی کے لیے وہ معذور ہو جاتا ہے. تو اگر ایوریج ہماری عمر جو ہے وہ 60 سال ہے, تو 60 سال تک وہ مرتا ہے, جیتا ہے, مرتا ہے, روز مرتا ہے, روز جیتا ہے. تو اب اسے آپ اس کی انٹینسٹی کا اندازہ لگا لیں کہ جو گیج پہ میجر تو نہیں ہو سکتا, لیکن آخر وہ بیچارہ کس طرح فیل کر رہا ہوگا 60 سال. یعنی کہنے کو 60 سال ہے, لیکن وہ ایسے معاشرے میں جہاں پہ. ہاں, دوسری بات اس میں یہ ہے, میں آپ لوگوں کے پروگرام کی وساطت سے, چونکہ اویئرنیس آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ڈور ٹو ڈور کمپین میں ہمارے ایک پولیس آفیسر بھی جسٹ فار سیکیورٹی ہمارے ہیلتھ ورکر کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کی زندگی کتنی یعنی خطرے میں ہوتی ہے. ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ پولیو ورکر سے زیادہ اس بیچارے کو تکلیف دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ان کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے, کسی جہاں جانی نقصان دیا جاتا ہے یا ویسے مارا جاتا ہے, جو بھی ہوگا. تو بہرحال یہ صرف آپ لوگوں کے پروگرام کی وساطت سے کہ بھائی وہ بھی کسی کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے. اب ظاہر ہے وہ بھی اپنے بچوں کی خاطر نکلا ہوا ہے, ایسے نہیں نکلا کہ بھائی یہ جو ہے نا ہاں ثواب, اگر اس کی نیت یہ ہو کہ بھائی کم از کم پولیو سے ہمارا معاشرہ صاف ہو جائے تو ثواب ملے گا, پیسے ملیں گے جو تنخواہ کی صورت میں ملتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنی ڈیوٹی وہ دے رہا ہوگا. اسی لیے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کم از کم اگر پولیو ورکر کو نقصان پہنچائے یا نہ پہنچائے, لیکن جو اس کی حفاظت پہ مامور ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے گا, تو یہ بھی اسی طرح ہی حرام ہے جس طرح پولیو جو ورکر ہے اس کو نقصان, یا کسی بھی انسان کو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں یہ بات کوٹ کروں گا
کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، آیت ہے، میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، جس نے کسی نفس کو یعنی کسی انسان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا تو فکأنما قتل الناس جميعا، یہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، ایک انسان کے قتل کیا اس پہ۔ اب یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار 2 پولیس آفیسرز تھے، اس پہ پولیو ورکر کے ساتھ تھے اور دونوں کو شہید کر دیا گیا، کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ ایک بندہ نہیں ہوتا، وہ ایک خاندان ہوتا ہے۔ جس طرح شروع میں ہم نے پروگرام کے کہا کہ ایک معذور جو ہے وہ ایک معذور نہیں ہوتا، اس کے پیچھے پورا خاندان ہوتا ہے، اس ایک بندے کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ کیا وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ اکیلے اپنے خاندان کا کفیل ہو؟ ایگزیکٹلی، اور بہت دفعہ ایسی ہوا ہے، آپ اخبار روز دیکھتی ہوں گی، وہ ایک ہی کفیل ہوتا ہے اپنے خاندان کا۔ تو ہماری ایک ناسمجھی کی وجہ سے اور تیش میں آ کر کوئی ایکشن کی وجہ سے پورے کا پورا خاندان سفر ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے گزارش یہ ہے کہ جب بھی ایسا ڈور ٹو ڈور کمپین ہو تو ایٹ لیسٹ پہلے تو یہ کہ اس کی ہم صحیح طرح مہمان نوازی کریں، جس طرح ابھی مشال صاحب نے کہا کہ میں نے کھانا بھی کھلایا ہے، چائے بھی پلائی ہے۔ امین مشال کی طرح اتنا اچھا ہے، ہمارے گھر کے اپنے وہ افراد، اب اس میں کتنی حقیقت ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے بقول وہ کر رہے ہیں، تو چلے اچھی بات ہے، ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، بلکہ ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ تو کسی طرح نقصان پہنچانے کا تو سوچی بھی نہیں۔ امین مشال، آپ نے کہا کہ آپ کے اپنے گھر کے اندر لیڈی ہیلپ ورکر ہیں، تین ہمارے اپنے، میرے کیا ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے؟ میں ان کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی اگر میں تھوڑا سا جاننے کا شروع ہوں، یہ تو آپ کے اپنے گھر کے نا، آپ کو تو پتہ ہے کس اس سے وہ گزرتے ہیں۔ وہ تو جب بھی جاتے ہیں نا سیریسلی ان کا من نہیں ہوتا کہ اچھا وائی، تو وہ گھر گھر جا کے جو باتیں ضلالت اور جو باتیں وہ سنتی ہے، یہ ہمارا اس کا اندازہ بھی انہی کو ہوتا ہے، ہمیں نہیں ہوتا کہ آپ جا کے کسی بچے کی مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اس مقصد سے آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں اور وہاں سے آپ کو گالیاں ملتی ہیں، تو اب اس کی حساسیت کا اندازہ خود لگائیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے، اور بحیثیت ایک خاتون یہ میرے خیال میں عجیب الفاظ کہے جائیں، گالی دی جائے آگے سے، ان کے لیے پھر کافی مشکل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کیا جائے؟ پروگرام کے آخر میں ہم اس کو سم اپ کریں گے، اور تھوڑا سا یہ بھی کہ انٹینسٹی کیا ہے، کیونکہ آپ خود اس چیز سے افیکٹ ہوئے، کیا انٹینسٹی ہے اس بیماری؟ اصل میں ہمارے تو پورے دنیا سے جو ہے پولیو کا خاتمہ ہو رہا ہے، تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے۔ صرف یہ انڈر ڈیولپ ممالک ہی رہتے ہیں، بدقسمتی سے ہم انڈر ڈیولپڈ، انڈر ڈیولپڈ جو ہمارے بدقسمتی سے ہے، انڈر سے کوئی وہ دوسرا لفظ نہیں ہے، نہیں اس سے نیچے کوئی پسماندگی نہیں ہے، جو بدقسمتی سے ہم صرف 2 ہی ممالک رہ گئے، جو پاکستان اور افغانستان، اور اس میں بھی بدقسمتی سے جو ہمارا ایک خطہ ہے جس کو ایک نسل کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، میں مطلب اس میں پھر ریسزم آ جائے گی، میں اس کو نہیں کہ، لیکن اس کو ریسزم کے وائرس کے ساتھ ابھی اس نام کو لنک کیا جا رہا ہے، تو بدقسمتی سے انٹینسٹی اسی انٹینسٹی ہمارے لیے خدت تو بہت زیادہ ہے ہمارے اس خطے میں، کیونکہ پوری دنیا سے ختم ہو چکا ہے، ہم پہ سفری پہ پابندی عائد کی گئی، ہمیں بہت امبیرسنگ ہے یہ کہ آپ کو ایک الگ صف میں کھڑا کیا جائے، اگر ہم نے سب کچھ اگر ہم نے اس کو نہ کیا تو ہمارے لیے بہت سی مشکلات آگے جا کے بنیں گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو ان کو بھی پولیو قطرے پہ ڈالنا پڑتے ہیں، ان کو پینا پڑتے ہیں، تو ہماری یہ مجبوری ہوگی، ہم دنیا سے الگ تلگ ہو کے رہ جائیں گے، اور ہم پہ جو پہلے دہشت گردی کا لیبل لگا تھا ابھی ہم پہ وائرس کا لیبل لگے گا، تو اس میں ٹھیک ہے ہمارے خلاف سازشیں بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارا اپنا بھی حصہ ہے، تو ہم نے اس حصے کو ختم کرنا ہے، ہماری اپنی غلطیاں بھی شامل ہوتی ہے، کیونکہ اب جب تک ہم اپنے ہاؤس کو آرڈر میں نہیں کریں گے تو ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ یا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے نہ صرف اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے ایک ایسا اسلامی معاشرہ بنانے، ایک ایسے مسلمان، ایک ایسے مومن، ایک ایسے انسان بنائے جو پوری دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ بالکل ہم نے جا کے آگے صفوں میں بڑھنا ہے، کیونکہ اب تو دنیا بہت ڈیولپ ہو رہی ہے، دین اور مذہب کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، ہم نے ایک آگے معاشرے کو لیڈ کرنا ہے، صحیح کہا، کیونکہ یہ ہمارا ہے۔ کروں تو وہ لوگ دوسری زندگی مارس میں اور چاند پہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہم ابھی تک پولیو پہ ہیں، تو یہی ہے، اسی وجہ سے، اور میں آخر میں جب سم اپ کرتے تو میں یہی کہتا ہوں کہ جب آپ اپنے بچوں کو صحت مند بنائیں گے تو آپ کا معاشرہ صحت مند ہوگا، جب آپ کے بچے صحت مند ہوں گے تو اس کے ساتھ وہ نہ صرف معاملات اچھی طریقے سے کریں گے بلکہ ان کے عبادات بھی اچھی طریقے سے ہوں گے، ان کی معاشرت بھی اچھی طریقے سے ہوں گی، اور آپ کے بچوں کا یہ حق ہے، آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور جو لوگ اس میں منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر ان کی وجہ سے کسی کا بچہ معذور ہے تو قیامت کے دن وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کس منہ سے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف کو پہنچتی، کسی کو نقصان پہنچتا ہے، تو اللہ آپ سے کیوں قیامت کے دن نہیں پوچھے گا؟ بالکل آپ سے بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
تو ہے، لیکن الحمدللہ ابھی معاشرہ اچھا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے. میں تو ہمیشہ پازیٹیو باتیں کرتا ہوں کیونکہ زندگی ہمارا ٹاسک کا نام ہے اور نفرتیں ہم نے بہت پالی زندگی ہے، زندہ دلی کا نام ہے اور اس طرح آگے محبت کے ساتھ بڑھنا ہے. تو مرد دل خاک جیا کرتے ہیں. ہاں، کیونکہ آگے زندگی جو ہے محبت کے ساتھ گزارنی، زندگی آسان ہو جاتی ہے، دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتا ہے. تو یہی ہے کہ مطلب محبت کے ساتھ ہم لوگوں نے مل جل کے اپنے معاشرے کو آگے بڑھانا ہے، اس بیماری کا خاتمہ کرنا ہے. اور نہ صرف اس بیماری کا بلکہ بہت سی جو ہے ہماری معاشرے کی برائیاں اور جو ہماری یہ بیماری ہے، ہم نے سب کا خاتمہ کرنا ہے. اور اپنے بچوں کو جو بھی کمپین ہو، ہر دفعہ جب آئے اپنے بچوں کو جو 5 سال کی عمر سے کم ہو، ہر مرتبہ 2 قطرے ضرور پلائیں. بچوں کا اپنے حق ہے. پشتو میں ہم کہتے ہیں کہ پدولاسی در تسلام. ڈیرا میں خیال. جی تو مفتی صاحب آپ آخری بات یہ سم اپ کرنے سے پہلے کہ جتنی بھی پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس پہ بالکل اندھا یقین کریں، ہم کسی آتھنٹک بندے سے کنفرم کر کے پھر اس پہ وہ کریں. جب تک ہم آتھنٹک بندے سے کنفرم نہیں کریں گے تب تک ہم بالکل بھی یعنی اسی مسئلے کا شراغ ہوتے رہیں گے. خدا نخواستہ جس طرح ڈاکٹر صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ کسی بچے کو ہماری ایک غلط فیصلے کی وجہ سے اور ایک غلط ڈیسیجن کی وجہ سے کوئی یہ معذوری لگے تو وہ تو ساری زندگی سہتا رہے گا، لیکن ہم سے بھی پوچھا جائے گا جس بندے کی وجہ سے وہ سفر ہوا ہے وہ باقاعدہ اسی طرح ایکول رسپانسیبل ہے. پولیو اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ ہم کورونا سے ڈر رہے تھے، اس سے کہیں زیادہ پولیو ہے. کورونا کی تو ریکوری اب پھر اس طرح تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ سر. آپ دونوں کا خصوصی طور پہ شکریہ اور میرا بھی شکریہ. میں نے تو آپ کو شکریہ بھی ادا نہیں کیا. خیر ادر دین دیٹ ناظرین، آج بہت ہی خوبصورت یہ سیشن رہا پولیو اویئرنیس پہ، اور ہمیں چاہیے ہم اپنے ایجوکیشن اداروں پہ بھی پچھلے دنوں امین مشال جیسے کرونا کی ویکسینیشن ایجوکیشن سکولز میں لگ رہی تھی، اس کے بعد روبیلا کی لگی ہیں، لیکن میں نے وہاں بھی دیکھا کیونکہ میری دوستیں ہیں وہاں کہ پیرنٹس کو بچے کال کے پوچھے تو پیرنٹس کی طرف سے ایک ریزسٹنس آتا تھا کہ نہیں ہماری اجازت کے بغیر بچے کو یہ نہ لگایا جائے. جو کرونا کی ویکسین یا روبیلا کی کہتے ہیں نہیں ہم اجازت نہیں دیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے کہ جس سے ہمارے بچوں کا مستقبل سیکیور ہوتا ہے اس پہ فوکس کریں. اور جاری مہم میں اپنے بچوں کو ضرور پولیو کے محفوظ قطرے پلوائیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان انمول شراز اور امین مشال کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.